मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपने इल्मी, इस्लाही और फिक्री अबियारी करते रहें। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, अल्लाह पाक ने रमज़ान अल मुबारक का बाबरकत महीना हमें अता फ़रमाया है और इस महीने के अंदर कुछ इबादत ऐसी बताई हैं जिनका ताल्लुक़ सिर्फ़ रमज़ान के साथ है। पूरा साल उन इबादत को कोई अदा करना चाहे तो उन इबादत के मकाम और मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। साबक़ा बयान में मैंने अर्ज़ किया था कि रमज़ान की पहली इबादत रमज़ान का रोज़ा है। सबसे बड़ी, सबसे अहम इबादत रमज़ान का रोज़ा है जो अल्लाह ने ईमान वालों पर फ़र्ज़ फरमाया है। और रमज़ान की दूसरी इबादत रात की तरावीह है। अल्लाह के नबी का फ़रमान है, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जिसने रात को, रमज़ान की रातों को क़ियाम किया, ईमान की हालत में किया, अल्लाह की रज़ा के लिए किया, अल्लाह साहब का छोटे सारे गुनाह उसके माफ़ फरमा देते हैं। अल्लाह तरावी के एक एक सजदे पे 1,500 हज़ार नेकी अता फ़रमाता है। और तरावी नफली नमाज को अल्लाह फ़र्ज़ का दर्जा दे देते हैं, यानी नफल पड़ेगा रमज़ान में तरावी की सूरत में, अल्लाह सवाब फ़र्ज़ का अता फ़रमाएंगे। ये अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत को बताया कि रात को क़ियाम करने का क्या मकाम, क्या मर्तबा, क्या फ़जीलत है। इसलिए तरावी की नमाज एहतमाम से अदा करनी चाहिए और कुरान तरावी की नमाज में सुनना चाहिए। तीसरी इबादत अल्लाह ने रमज़ान की बनाई आखिरी अशरे का एतिकाफ़। बड़ी ख़ूबसूरत इबादत है, बड़े फ़ज़ाइल हैं अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के घर में क़ियाम करने के। एतिकाफ़ करने वाले अल्लाह के मेहमान होते हैं, फ़रिश्तों के हम नशीं होते हैं। और एतिकाफ़ जब ख़त्म होता है अल्लाह उनकी मग़फ़रत का ऐलान करता है। चौथी इबादत अल्लाह ने रमज़ान की बनाई लैलतुल क़द्र की इबादत। लैलतुल क़द्र का क़ियाम, बड़ी अहम और ख़ूबसूरत रात जिसकी तफसील इंशाअल्लाह बयान होगी। और उसके बाद अल्लाह ने सदक़ा फ़ितर को रमज़ान की इबादत बनाया कि तुम रोज़े रखते हो, इसमें कोताही कमी हो जाती है, तुम सदक़ा फ़ितर अदा करोगे, अल्लाह रोज़ों में होने वाली कमी को माफ़ कर देंगे। फिर अल्लाह ने लैलतुल जायज़ा, रमज़ान की गुज़रने के बाद जो आखिरी रात जिसे हम चाँद रात कहते हैं, वो भी अल्लाह ने इबादत की रात बनाई है। फरमाया जो उस रात इबादत करता है, अल्लाह के नबी का फरमान है, क़यामत के दिन सारे लोगों के दिल मुर्दा हो जाएंगे, लेकिन लैलतुल जायज़ा में इनाम मिलने वाली रात अल्लाह को याद करने वाले का दिल ज़िंदा रहेगा। तो ये इबादत जो अल्लाह ने रमज़ान के साथ लगाई हैं, रमज़ान के महीने के साथ अल्लाह ने इनको जोड़ दिया है। पूरा साल कोई तरावी का सवाब हासिल करना चाहे नहीं हासिल कर सकता। पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखे, रमज़ान के रोज़े को हासिल करना चाहे नहीं हासिल कर सकता। सदक़ा फ़ितर के सवाब को हासिल नहीं कर सकता। लैलतुल क़द्र सारी रात, सारा साल तलाश करे, लैलतुल क़द्र को तलाश नहीं कर सकता। ये सारी इबादत रमज़ान के साथ हैं, रमज़ान के साथ एक महीना। इसलिए मैंने साबक़ा बयान में बार बार अर्ज़ किया ईमान वालों को कि एक महीना अल्लाह को दे दो, इंशाअल्लाह ये महीना अल्लाह तुम्हारी बख्शिश का बना देंगे, तुम्हारी मग़फ़रत का बना देंगे, सारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। इतनी खूबसूरत इबादत हैं, एक एक इबादत पे अल्लाह गुनाहों की माफ़ी का ऐलान करते हैं। अल्लाह ताला हर मुसलमान को तौफ़ीक दे कि सारी इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और मुसलमान आज़म करे कि रमज़ान की एक एक इबादत को मैं पूरा करूँगा
تراوی بھی پڑھوں گا، رمضان کا روزہ بھی رکھوں گا، صدقہ فطر بھی دوں گا، لیلۃ القدر بھی عبادت کا اہتمام کروں گا، لیلۃ الجائزہ بھی عبادت کا اہتمام کروں گا، اور آخری عشرے کا اعتکاف سارا نہیں ہو سکے گا، کچھ ضرور کروں گا۔ ساری عبادات میں مسلمان کا حصہ شامل ہونا چاہیے۔ بہرحال رمضان کا مہینہ ہے، اللہ ہر مسلمان کے لیے اس کو بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ رمضان کے مہینے میں عمومی طور پہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث اور آپ کا عمل تھا کہ رمضان کے مہینے میں صحابہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ایسے چلتی تھی جیسے ہوا چلتی ہے، ہر ایک کو نوازا جاتا تھا۔ سخاوت اللہ کے نبی کی مشہور تھی، اس لیے مسلمان بھی اپنے نبی کی زندگی کو دیکھ اور پڑھ کر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں۔ اور بالخصوص رمضان کے مہینے کے اندر تو خاص فضائل موجود ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اور اللہ کے راستے میں مالی عبادات میں سب سے بڑا درجہ، سب سے اہم فرض وہ زکوٰۃ کا ہے۔ لوگ رمضان میں زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں کہ چونکہ وہ ایک فرض 70 کے برابر ہو جاتا ہے۔ اگرچہ زکوٰۃ کا تو نظام اللہ نے الگ بنایا ہے کہ جب سال پورا ہو جائے تو مسلمان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے، لیکن چونکہ رمضان میں عبادات کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ بھی رمضان میں ادا کرتے ہیں تاکہ ثواب زیادہ مل جائے۔ اسلام کے ارکان میں بڑا اہم رکن اللہ نے زکوٰۃ کو بنایا، خالصتاً یہ مالی عبادت ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر 20 مرتبہ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ فضائل بیان فرمائے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کتنی آیات اللہ نے نازل فرمائیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم جو اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتے ہو، صدقہ دیتے ہو، خرچ کرتے ہو، تم قرض دے رہے ہو، یہ تمہیں ملے گا، یہ قرض حسنہ ہے۔ وَيُضَاعَفُ لَهُ، اللہ تمہیں دگنا کر کے واپس کرے گا، اللہ تمہیں دگنا کر کے واپس کرے گا۔ اس لیے تم اللہ کے دیے ہوئے رزق میں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ مسلمان اگر سوچے کہ مسلمان کے پاس جو مال ہے یہ کس نے دیا ہے، کبھی غور کیا کہ میرے پاس جو رزق آ رہا ہے یہ رزق دیتا کون ہے؟ میں تو سبب اختیار کرتا ہوں، اس سبب کے ذریعے رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین رزق اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں، واللہ خیر الرازقین۔ باقی اللہ کی تقسیم ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے معیشت تقسیم کی ہے، کسی کو زیادہ دی ہے، کسی کو کم دی ہے۔ جس کو زیادہ دی اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیا کہ زیادہ رقم دے کر، زیادہ پیسہ دے کر، زیادہ مال دے کر اس کا امتحان لیا، کیا مال آنے کے بعد یہ اس میں سے زکوٰۃ دیتا ہے، یہ صدقہ دیتا ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے؟ غریب لوگوں کا حصہ، غریب اور مستحق لوگوں کا حصہ اس کے پاس آ گیا، اب اس کے اوپر امتحان ڈال دیا، کیا یہ ان کا حصہ انہیں سال کے بعد ادا کرتا ہے یا نہیں؟ اور غریب کا امتحان لیا صبر کی صورت میں کہ کیا یہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہے یا نہیں ہے۔ جب غریب اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوتا ہے، فرمایا غریب لوگ مالدار لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ امتحان دونوں کا امتحان ہے، غریب کا صبر کے ساتھ امتحان ہے اور مالدار کا آزمائش کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ساتھ امتحان ہے، دونوں امتحان میں ہے۔ جو پاس ہو گیا اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی عزتیں اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ زکوٰۃ کو اللہ نے خالصتاً مالی عبادت بنایا، اور عبادت بنانے کے بعد اللہ نے اس کے فضائل بیان فرمائے قرآن مجید میں، اپنے بندوں کو بتایا کہ یہ جو مال تمہیں کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔
کون رزق دیتا ہے؟ نحن نرزقک، ہم رزق دیتے ہیں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر چلنے والی ہر چیز کا رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تمہیں ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے تمہارا گمان ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے وَمَنْ يَتَّوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ رزق اللہ دیتے ہیں، بندہ صرف سبب کرتا ہے، بندہ صرف سبب کرتا ہے، رزق اللہ دیتے ہیں۔ ثواب بندے کے ذمے ہے، رزق دینا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے، وہ تمہیں ملے گا۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، بندہ صرف سبب کرتا ہے۔ فرماتے میرے بھائی تھے، کتابوں کی تجارت کرتے تھے لاہور میں، تو وہ ایک دن بتانے لگے کہ بندے نے جو رزق اختیار کرنے کا سبب بنایا ہے، سبب اختیار کیا ہے، وہ سبب کو کرے، باقی رزق اللہ کے ذمے ہے، اللہ رزق عطا کرے گا، اس کے ذمے صرف کوشش اور محنت ہے۔ فرمایا وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں صبح جب اپنی تجارت کی دکان پہ جانے لگا تو شدید بارش ہو رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ آج دکان پہ کون آئے گا اس بارش میں، پھر کتابیں خریدنے، کوئی کریانہ نہیں ہے، کوئی جنرل سٹور نہیں ہے، کتابوں کی دکان ہے، تو کتابیں کون خریدے گا بارش میں؟ دینی کتابیں تھیں، لیکن ساتھ ہی ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ
اللہ کے دیے ہوئے مال میں زکوٰۃ دینی ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ مسائل سماعت فرما لیں، تاکہ مسائل کا علم ہوگا تو اللہ کا حکم صحیح طریقے سے پورا ہو سکے گا۔ زکوٰۃ کا نصاب 4 چیزیں ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، مال تجارت ہے۔ اس لیے مسلمان جس کو اللہ نے مال دیا، وہ سال کے بعد جب سال پورا ہو جائے وہ اپنا مال کا حساب کرے کہ اس کے پاس نقدی کتنی ہے، بینک میں کتنے ہیں، گھر میں کتنے ہیں، کسی کے پاس کتنے رکھے ہوئے ہیں، سونا کتنی مالیت کا ہے، چاندی کتنی مالیت کی ہے، اور مال تجارت کتنی مالیت کا ہے۔ زکوٰۃ کا سب سے کم نصاب 1,22,000 روپیہ ہے آج کے حساب سے، کیونکہ چاندی کا نصاب 52.5 تولے چاندی، اس کی قیمت 1,22,000، اور سونا 7.5 تولے سونا، وہ 2 لاکھ روپے تولا ہے۔ تو لہٰذا سب سے جو کم نصاب ہے وہ ہے چاندی کا۔ اگر کسی کے پاس اتنی رقم موجود ہے 1,22,000 یا اتنی مالیت کا مال تجارت موجود ہے، تو اس پر اللہ نے زکوٰۃ کو کیا کر دیا ہے؟ فرض کر دیا ہے۔ اب اسے چاہیے ہر سال حساب کرے، سونا کتنا گھر میں کتنی مالیت کا پڑا ہے، نقدی کتنی پڑی ہے، کوئی پلاٹ جو بیچنے کی تجارت کی نیت سے خرید رکھا ہے اس کی مالیت کتنی ہے، اس کو جمع کرے، لوگوں سے کتنے پیسے لینے ہیں اس کو جمع کرے، پوری مجموعی رقم جمع کر کے پھر دیکھے کہ اس نے کسی کا قرض کتنا دینا ہے، اور وہ قرض جو قریب زمانے میں ادا کرنا ہے اسی سال وہ نکالنا ہے۔ قسطوں پہ پلاٹ لیے 10 سال قسطیں چلیں گی، وہ قرض نہیں نکالا جائے گا، لمبا قرض نہیں نکالا جائے گا، وہ قرض جو اس سال ادا کرنا ہے، 1-2 سالوں میں قریبی ادا کرنے والا قرض خارج کر کے جتنی رقم بچے اس کی زکوٰۃ بنائے۔ 1,00,000 روپے کی زکوٰۃ کتنی ہے؟ 2,500 روپے۔ اس حساب سے اپنا حساب کر کے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کرنے کی فکر ادا کرے تاکہ اللہ کا حکم پورا ہو جائے، تاکہ اللہ کا حکم پورا ہو جائے۔ اس لیے زکوٰۃ اپنے مال تجارت کی حساب کر کے دینی چاہیے۔ کوشش کریں کہ دکان کے اندر جتنا مال موجود ہے اس کا حساب لگا لیں، میرے پاس کتنی چیزیں بیچنے والی موجود ہیں اس کا حساب لگا لیں، اور کوئی چیز پلاٹ بیچنے کی نیت سے خریدا اس کا بھی حساب لگائے۔ اور تاجر حضرات یہاں پہ یہ غلطی کرتے ہیں، جو چیز خریدتے ہیں جس ریٹ پر وہ ریٹ بعض لوگ لگا لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس ریٹ پر وہ چیز آپ نے فروخت کرنی ہے، جس ریٹ پر اس چیز کو بیچنا ہے، وہ ریٹ زکوٰۃ میں شمار کیا جائے گا۔ اس حساب سے مال کو جمع کرنا ہے، پھر جتنی مالیت بنے اس حساب کی اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اور زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ جب بندہ نصاب کا مالک بن جائے۔ جس دن 1,20,000 روپیہ 22,000 52 تولے چاندی اتنی مالیت کا مال تجارت آیا، نقدی آئی، سونا چاندی آ گئے، تو اس کا نصاب شروع ہو گیا، وہ نصاب کا مالک بن گیا۔ اب سال کے بعد اس نے حساب کرنا ہے، اب میرے پاس کتنی رقم موجود ہے، پورے سال جتنی رقم ساتھ لگتی جائے گی، سال کے بعد جتنی رقم ہوگی پوری رقم کا حساب کر کے زکوٰۃ دینی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص 1 رمضان کو 1,22,000 کا مالک بن گیا، پہلے اس کے پاس پیسے نہیں تھے، کوئی چیز نہیں تھی، اتنی مالیت کی نقدی آ گئی، مال تجارت آ گیا، سونا لے لیا، چاندی لے لی، اب یہ نصاب کا مالک ہے، پورا سال پیسے ساتھ جڑتے رہے، آئندہ سال جب 1 رمضان آیا اس وقت اس کے پاس جب حساب لگایا یہ 10 لاکھ کا مالک بن چکا تھا، اب اس نے زکوٰۃ 10 لاکھ کی دینی ہے۔ ہر آنے والی چیز پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، صرف ایک مرتبہ صاحب نصاب ہو جائے اس پر سال گزر جائے، پورے سال جتنا مال سال لگے گا اس میں سے
اس نے حساب کرنا ہے کہ آئندہ سال یکم رمضان کو اس نے کتنے پیسے حاصل کر لیے، تو پورے سال جتنے پیسے جمع ہو گئے تمام مال کو جمع کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ لوگ ہر ایک ایرا وغیرہ کو زکوٰۃ دیتے جا رہے ہیں۔ زکوٰۃ کی 2 شرطیں ہیں، جیسے نماز کی شرائط اللہ نے بتائی ہے نا، جگہ پاک ہونی چاہیے، کپڑے پاک ہونے چاہیے، قبلہ کے رخ ہونا چاہیے، نماز کی شرائط ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی بھی 2 شرطیں ہیں، 2 شرطیں پائی جائیں گی تو زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ ادا کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت اس کی نیت کریں کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ دینے والے کو بتانا ضروری نہیں ہے، جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں آپ نے دل میں خود نیت کرنی ہے، یا اپنی رقم سے جب زکوٰۃ کے پیسے الگ کریں اس وقت نیت کر کے الگ کر کے رکھ لیں یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، تو پھر بھی نیت کرنے کی ضرورت نہیں، ایک مرتبہ نیت ہوگی بس اس میں سے دیتے رہیں، یا دیتے وقت نیت کر لیں، دونوں طریقے درست ہیں۔ اگر بغیر نیت کے کسی نے زکوٰۃ دی تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ زکوٰۃ کی بنیادی اور پہلی شرط ہے کہ نیت کرنا ضروری ہے۔ جیسے بعض لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم سے کسی نے قرض لیا، وہ قرض نہیں دے رہا، وہ مستحق زکوٰۃ بھی ہے، غریب بھی ہے، کیا ہم زکوٰۃ میں اس کا قرض معاف کر دیں؟ تو مسئلہ یہی ہے، وہ قرض زکوٰۃ میں معاف نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اسے پیسے دیے گئے تھے اس وقت آپ کی زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی، آپ کی نیت کس کی تھی؟ قرض دینے کی تھی، وہ قرض ہی رہیں گے۔ زکوٰۃ اس وقت بنے گی جب پہلے نیت کرتے، دیتے وقت نیت کرتے، اس لیے اس کو قرض میں معاف نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں یہ صورت ہے کہ اس کو زکوٰۃ دے دی جائے، بعد میں اسے رقم کا مطالبہ کر لیا جائے۔ بہرحال دوسری شرط زکوٰۃ ادا کرنے کی یہ ہے کہ جس کو زکوٰۃ دینی ہے اسے مالک بنا کر دیا جائے، ملکیت دی جائے، مالک بنا کر، چاہے پیسے دے دیا جائیں، کپڑے دے دیے جائیں، کوئی اور چیز دے دی جائے، لیکن اسے مالک بنا کر دیا جائے، عارضی طور پر نہ دیا جائے۔ اسے یہ نہ کہا جی ہم نے واپس لینا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کی ان 2 شرطوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ بعض لوگ کرتے ہیں کہ مالک بنا کر نہیں دیتے، کہتے جی فلاں کے اوپر قرض ہے، غریب ہے، مستحق ہے، میں نے اس کی طرف سے قرض ادا کر دیا زکوٰۃ کے پیسوں سے، زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوئی۔ کل ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ ہمارے پاس جو سکول میں یتیم بچے پڑھتے ہیں تو ایک شخص آتا ہے 20 بچوں کے پیسے ہمیں فیس میں جمع کرا جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں زکوٰۃ میں سے دیتا ہوں، تو اس طرح بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اس مستحق زکوٰۃ کی ملکیت میں دینا ضروری ہے، اسے مالک بنا کر دیا جائے تب زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ یہ 2 بنیادی شرطوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے؟ زکوٰۃ اس کو دینی چاہیے جس کے پاس نصاب کی بقدر رقم نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں یہ بیوہ عورت ہے، یہ یتیم ہے، یہ فلاں ہے، اس کو دے دو۔ ہاں یتیم مسکین ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، لیکن شرط جو شریعت نے لگائی ہے، بعض دیکھنے میں تو مستحق لگتے ہیں، جب ان سے تحقیق کی گئی پتہ چلا ان کے تو 4-5 لاکھ روپے بینک اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، تحقیق کی گئی ان کے پاس تو زیور پڑا ہوا ہے، گھر میں زیور جمع کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہر ایک کو غریب سمجھ کر یا بیوہ سمجھ کر زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، تحقیق اپنے طریقہ کار کے مطابق کرنی چاہیے۔ اگر ان کے پاس اتنی مالیت موجود ہے، وہ تو خود صاحب نصاب ہے، ان پر تو خود زکوٰۃ فرض ہے، تو وہ زکوٰۃ کیسے لے سکتے ہیں؟ تو اس لیے جس کے پاس نصاب کے بقدر رقم 1,20,22,000 موجود ہے اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ضرورت سے زائد سامان ان کے گھر میں موجود ہے، ضرورت سے زائد وہ سامان ہوتا ہے جو پورا سال استعمال نہیں ہوتا، بند بستر پڑے ہوئے ہیں، قیمتی برتن پڑے ہوئے ہیں، یہ ٹی وی شیوی سب یہ ضرورت بغیر ہے، اس طرح کے آلات و لہو و لعب پڑے ہوئے ہیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان کی مالیت کو اگر جمع کیا جائے تو اتنی مالیت بن جائے، 1,20,000 کے قریب اس کی مالیت بن جائے، تو ایسے گھرانے کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ یا تو اتنی رقم ہو یا ضرورت سے زائد سامان اتنا ہو کہ جس کی مالیت اتنی بنتی ہو، یہ شخص، یہ خاندان، یہ گھرانہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس لیے زکوٰۃ ادا کرتے وقت احتیاط سے کام کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ گھر میں پیسے رکھ رہی ہوئے ہیں، بس جو عورت آ رہی ہے دستک دے رہی ہے، 1,000 روپے پکڑایا جا رہا ہے، یہ زکوٰۃ تقسیم ہو رہی ہے۔ آج کل لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں، گھر میں پیسے رکھے ہوتے ہیں، عورتوں کو پکڑائے ہوتے ہیں، جو دستک دیتی ہے بس یہ زکوٰۃ ہے، یہ زکوٰۃ ہے۔ پتہ نہیں وہ کون ہے، کافر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، مسلمان ہے یا کافر ہے، کافر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔
زکوٰۃ دینا مسلمان کو ضروری ہے. تو اس لیے اس طرح زکوٰۃ تقسیم نہ کریں. مسلمان کے ذمے جس طرح زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے اور اس کو صحیح مصرف پر لگانا بھی ضروری ہے. یہ بھی تحقیق ہے کرنی ہے کہ کیا میری زکوٰۃ صحیح مصرف پہ خرچ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اس لیے قرآن کے اندر اللہ نے مصارف بیان فرمائی انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمعلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. یتیموں کو دو، مسکینوں کو دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ مسافروں کو دو. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہر مسلمان زکوٰۃ دیتے وقت اپنی زکوٰۃ کو صحیح مصرف پہ خرچ کرے. جس طرح مستق لوگ رشتہ داروں کے اندر ہیں ان کو خرچ کرنا چاہیے، ان میں دیکھنا چاہیے کون مستحق ہیں، ان کو دینی چاہیے. دینی مدارس کو دینی چاہیے. جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں قرآن کی تعلیم کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے، انہوں نے اس کو مشغلہ بنا لیا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں روک لیا ہے. قرآن سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا. جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں روک لیا ہے، وہ کمانے کے لیے وقت ان کے پاس نہیں ہے، سارا دن اللہ کا قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، سارا دن لوگوں کو دین سکھاتے سیکھتے ہیں. آپ اپنے اموال ان پر خرچ کریں. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں روک رکھا ہے. اصحاب صفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، 70 کے قریب ان کی تعداد تھی. مسجد نبوی میں وہ بیٹھے رہتے تھے، سارا دن اللہ کے نبی سے حدیث پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، دین سیکھتے تھے. تو صحابہ اپنے صدقات اصحاب صفہ پہ خرچ کرتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو روک رکھا تھا. یہ چند باتیں تھیں زکوٰۃ کے متعلق جو مسلمان کے ذمے اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی ہے. اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک نے اپنی زکوٰۃ کا مکمل حساب کرنا ہے اور کوشش کیا کریں، مسائل پوچھ لیا کریں، اندازے نہ لگایا کریں، اپنی عقل کو استعمال نہ کیا کریں. مسائل پوچھ کر، سیکھ کر، اپنی زکوٰۃ کا حساب کر کے یا کسی سے مسائل پوچھ کر کہ اتنے پیسے ہیں، اتنی مالیت ہے، کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، اہتمام سے 1-1 روپے کی زکوٰۃ ادا کریں. انشاءاللہ یہ زکوٰۃ آپ کے مال میں اضافے کا ذریعہ بھی بنے گی، حفاظت کا ذریعہ بھی بنے گی. سب سے بڑی بات، تمہارا اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. کیوں؟ اللہ خوش ہوں گے کہ رزق میں نے دیا اور میرے مال میں سے میری بات بھی مانی گئی ہے، میرا کہنا مان لیا، میرے فرض کو ادا کر دیا. اللہ کی ذات کو خوش کرنے کے لیے ہی ہم دنیا کے اندر آئے ہیں. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ بندے کو ہر وقت کس حال میں رہنا چاہیے؟ وہ کہنے لگے بندے کو ہر وقت اس حال میں رہنا چاہیے، وہ اس فکر میں رہے کہ میں اپنے اللہ کو کیسے راضی کر لوں، میں اللہ تعالیٰ کو کیسے خوش کر لوں. اور فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں. کسی کو سلام کر لی اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے. اللہ کے راستے میں خرچ کر لی اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے. قرآن کی تلاوت کر لی اللہ پاک راضی ہو گئے. رمضان کا مہینہ ہے، اب تو اللہ کی رحمت بارش کے قطروں سے زیادہ ہر وقت برس رہی ہے. تو خوش قسمت ہے مسلمان جو رمضان کی عبادات کو سینے سے لگا کر ان پر عمل کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ مسلمان اللہ کے ہاں پورے رمضان میں قدر والے ہیں، قیمتی ہیں، مقام حاصل کرنے والے ہیں اور قرب حاصل کرنے والے ہیں. اللہ اس رمضان کے روزوں کی برکت سے رمضان میں محنت کرنے والے کو بخشش اور مغفرت کی صورت میں آخری رات انعام عطا فرماتے ہیں. اس لیے رمضان کے جو دن باقی ہیں، پہلا عشرہ گزر گیا، کل کو آخری دن ہے، 2 عشرے باقی ہیں. جنہوں نے ابھی تک اس کی قدر نہیں کی، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، تراویح کی نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، تلاوت کھول کے قرآن ہی نہیں دیکھا، نصیب ہی نہیں ہوا، دکان پہ پابندی سے جا رہے ہیں، فیس بک پابندی سے دیکھ رہے ہیں، پیسے پابندی سے شمار کر رہے ہیں، باقی دنیا کے سارے کام چل رہے ہیں، لیکن رمضان کی عبادات کی توفیق نصیب نہیں ہوئی. آج بابرکت دن وہ اس مسجد میں دل میں عزم کر لیں کہ اب 20 دن رمضان کی قدر کر کے اپنے اللہ سے اپنی بخشش کرواؤں گا، اپنے اللہ سے اپنی مغفرت کا اعلان اس رمضان میں کرواؤں گا، تاکہ اللہ کے نبی کی اس بد دعا سے بچ جائے. میرے نبی نے فرمایا جس نے رمضان کا مہینہ پایا اس نے اللہ سے اپنی بخشش نہ کروائی، مغفرت نہ کروائی، وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے.
اس بد دعا سے بچنا ہے مدینے والے کی، اور وہی بچ سکتا ہے جو رمضان کی قدر کرے گا، رمضان کو عبادت کے ساتھ گزارے گا، توبہ کے ساتھ گزارے گا، استغفار کے ساتھ گزارے گا، گناہ سے بچ کر گزارے گا، رمضان کے آداب کے ساتھ گزارے گا، اللہ ضرور انشاءاللہ آسمانوں سے اس کی بخشش کا اعلان کریں گے۔